अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, माजी करीब में जब अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद उन मुज़ाकरात के ऊपर कई सवालात उठाए गए, और अब जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है, और ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि 2 वफूद जो हैं वो अफ़गानिस्तान का दौरा करेंगे। इसी के हवाले से जो तर्जमान दफ्तर खारजा है उनका ये बयान सामने आ रहा है, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये सब्जेक्ट जो है ये वफाक का है। अब इस हवाले से पहले भी चीज़ें और सवालात उठते रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को इस तरह फ़ैसला जो है वो नहीं लेना चाहिए, या सोलो फ्लाइट जो है वो नहीं लेनी चाहिए। अब इस पर देखें कि सूबाई हुकूमत वफाक को एतमाद में लेती है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर सियासत के हवाले से हम बात करें तो जो खुद सूबाई हुकूमत का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन जो इत्तेहादी जमात है वफाकी हुकूमत की, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये वार्न किया है कि अगर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर सबके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब उसी के साथ साथ PTI हमने देखा कि जो अपोजिशन अलाइंस की तरफ जा रही है और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की खबरें डे 1 से जो है वो सामने आती रही हैं। अभी शेर अफजल मरवत साहब को जब पार्टी से निकाले जाने का नोटिफिकेशन सामने आया तो उसके बाद इन तासुरात ने ज़ोर भी पकड़ा है कि वाकई पार्टी के अंदर धड़ाबंदी या ग्रुप बंदी जो है वो ज़रूर मौजूद है। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। वन से हम यही बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी है, कुछ लोग हैं कि किसी को पसंद करते हैं, नहीं करते। तब आप भी नहीं मानते थे, अब आप सेक्रेटरी जनरल साहब के मुतालिक भी बात करते हैं, तो अब तो आप समझते हैं कि PTI के अंदर ग्रुप बंदी है। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी जो है तस्हीह करूंगा आपकी जी। PTI में ग्रुप बंदी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्रुप बंदी उसको कहते हैं कि जब कोई एक धड़ा बन जाए या ग्रुप बन जाए जिनका टारगेट ये हो कि हमने खान के फलां फैसले को जो है डिफाई करना है। ठीक है। खान के साथ किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मेरा कभी उनके साथ इख्तिलाफ नहीं रहा, और ना कोई पार्टी में जुर्रत कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली सुप्रीमो है। हमारे पार्टी के अंदर इस तरह की आप दड़ेबंदी कह सकते हैं कि कुछ लोग हम ख्याल इकट्ठे होकर अपने मकासद के असूल के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने साथियों को पार्टी में कलीदी नशिस्तें दिलवाने के लिए, वज़रा बनाने के लिए, स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन बनाने के लिए दूसरों का हक मार के इस तरह का जो है हरकत और सकनात के मुर्तकिब होते आए हैं 1 साल से। ठीक है। जब से खान अंदर गया है, बिलखसूस जब इलेक्शन हो गए और 8 फरवरी के बाद ये लीडरशिप बाहर आ गई, इसको आप दड़ेबंदी नहीं कह सकते हैं, मफादात की जंग कह सकते हैं। अच्छा। मैं जिस चीज़ का शिकार हुआ हूँ वो ये है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है। मेरा कोई ग्रुप नहीं है और ना मैं किसी दड़े से वाबस्ता हूँ। मैं एक आज़ादमंद आदमी हूँ, जो मेरिट पर होता है उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, और यही मेरी कमज़ोरी भी है, क्योंकि अगर किसी ग्रुप का होता तो मुझे पुष्टपनाही हासिल होती। आज जो मेरे लिए पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही है, ये वो लोग हैं जिनके साथ मेरा ग्रुप नहीं था, लेकिन किसी का वकील रहा हूँ, किसी की कैंपेन की है, कोई मुझे अच्छी तरह जानता है, या उनके कड़े दिनों में मैं उनके साथ जो है। और ये जो वर्कर खड़ा हुआ है, ये वही वर्कर हैं जिन्होंने 9 मई के बाद निकल के 8 फरवरी तक मारे खाई, और हम इकट्ठे पूरे पाकिस्तान में हमने कैंपेन। ये जो आपने कमेटियों और वजारतों का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं या सूबे के अंदर जो वजारतें दी गई हैं वो भी मेरिट पे नहीं, किसी हद तक सिफारिश पे दी गई हैं? हर पार्टी में इस तरह होता है। PTI में भी ऐसा हुआ है? नहीं, हर पार्टी में इस तरह होता है। मतलब ये है कि अगर PTI के 96 MNAs हैं और 12 स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, हाँ, तो कौन सा मेरिट हो सकता है? कौन सा मेरिट हो सकता है कि जिसमें आप कहें हैं कि जी मजहबी अमूर की कमेटी जो है फलां चेयरमैन इसलिए बना रहे हैं कि उसने मजहब में कोई PhD की हुई है। हाँ। ये तो मेरिट नहीं है ना। जिसकी जितनी रसाई होती है उतनी ही वो और ये हर पार्टी में है। वजारतों में, अब मरकज़ में आप देख लेना। ठीक है। यही वज़रा हैं, माजी में भी यही वजीर थे नून के दौर में। चंद एक शायद शाज़ व नादिर कोई एक आध नया चेहरा आ जाता है। PTI में अगर आप देख लें तो जिनको 2018 में टिकटें मिली थी उन्हीं को 2024 में टिकटें मिली, जिनको 2013 में मिली थी
تو نہیں، لیکن سر آپ دوسرے پارٹی کی ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ تو اپنی پارٹی کے حوالے سے تو میرٹ پہ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ باقی پارٹیوں میں یہ مسائل ہیں، ہماری پارٹی میں یہ مسائل نہیں ہیں. اب وہی مسائل آپ کی پارٹی میں بھی ہیں تو پھر ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ نہیں، خان صاحب کی ایک خوبی ہے، میں مبالغہ اب تو نکالا گیا ہوں نا، راندہ درگاہ ہوں، جنہوں نے گرانا تھا گرا دیا، تو لہٰذا میں خان کی کوئی جھوٹ موٹ تو میں خوشامد نہ کرنے والا ہوں، نہ کبھی کی ہے. اور خان صاحب جب میں ان کے ساتھ ملا کرتا تھا تو ہر وقت کوئی تکرار ہماری لگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. خان صاحب خود جو ہیں ہمیشہ میرٹ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے نا، 1 سال سے 2 کام ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں. ایک کام یہ ہو رہا ہے کسی کو بنانا ہے، وزیر بنانا ہے، ایڈوائزر بنانا ہے، چیئرمین بنانا ہے، کوئی عہدیدار بنانا ہے، کوئی کچھ بنانا ہے پارٹی میں. ایک یہ کام ہو رہا ہے، یا پھر جو پہلے سے کچھ بنے ہوئے ہیں ان کو گرانا ہے. اچھا. باقی خان کا کاز، خان کی آزادی، جمہوریت کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جدوجہد، مزاحمت، احتجاج، جلسہ، جلوس، یہ ذرا تھوڑے سے جو ہیں سیکنڈری پریارٹیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر جو آپ کے مخالفین بات کر رہے تھے کہ جو باہر لیڈرشپ موجود ہے وہ خان صاحب کو باہر لانے میں شاید سنجیدہ نہیں ہے، یہ درست ہے؟ نہیں، ان کی خواہش ضرور ہے. یہ میں اتنا بڑا الزام اپنی لیڈرشپ پہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ خان جو ہیں باہر نہ آئے. خواہش ہیں، لیکن شاید ان کی ترجیحات میں یہ ترجیح جو ہے سیکنڈری ہے، پرائمری نہیں ہے. اچھا، یہ پوری لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں جو باہر؟ نہیں، میں پوری لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری کچھ لوگ لیڈرشپ کی نا، کچھ لوگ دیکھیں، ابھی موجودہ وقت میں سیاست جو ہیں وہ چل رہی ہیں کاناپوسیوں پہ اور کسر پسر پہ، بغض پہ، رقابت پہ. تو خان صاحب ان باتوں میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، آپ اگر 561 دن جیل میں گزاریں، قید تنہائی ہو، آپ کی لمیٹڈ ایکسیس ہے اسٹیک ہولڈرز تک، آپ کے پاس پوری پارٹی کی لیڈرشپ نہیں آ سکتی ہیں، ورکر تک آپ کی رسائی نہیں ہے، سوشل میڈیا یا فیڈ بیک سے آپ باخبر نہیں ہیں، اور وہی لوگ آپ کے پاس آ کے مل رہے ہیں، 8-10 لوگ، اور وہی ایک جو ہے بال اٹھاتا ہے، جو والی بال کا میچ ہوتا ہے نا، ایک بال اٹھاتا ہے، دوسرا جناب علی کھٹ مارتا ہے. اور یہ میں ہوتے دیکھتا آیا ہوں. ایک کہتا ہے کہ جناب فلاں نے جو ہے یہ بیان دیا ہے، اور اس بیان کے پیچھے اس کے یہ محرکات ہیں، وہ محرکات ہوتے ہیں، یہ بیان دینے والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ جی اس نے پارٹی میں تباہی پھیر دی ہے. تیسرا کہتا ہے کہ جناب یہ، میں اپنے ذرائع سے ان الزامات کی تصدیق کرتا ہوں. تو جب یہ 3 انڈیپینڈنٹ ذرائع جو ان کے سامنے بیک وقت بیٹھے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو پھر تو خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر پریویل کرتے ہیں. مطلب صاحب پھر آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا تو بڑا سیدھا سادہ ہے. میں نے سیاست خان کے لیے شروع کی، خان کے ساتھ ہوں. خان کا نظریہ، ان کی ویژن، ان کا دیا گیا شعور، ان کا پیغام، ان کا کاز، وہ خون بن کے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ نکالا جانا یا نہ نکالا جانا میرے لیے پرواہ نہیں رکھتا ہے. اپنے تئیں تو میں، انہوں نے مجھے 3 دفعہ نکال دیا. یہ تو اللہ بلا کرے ورکرز کا اور چند ان باضمیر اور دلیر قیادت کا جو میرے لیے حق کے لیے آواز اٹھا لیتے ہیں. ورنہ میں تو جب سے نکالا گیا ہوں آج بھی یہ نعرہ میں نے بلند کیے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، کوئی جواب دے نا. یہ تو پھر آپ کو میاں صاحب کا بھی احساس ہو رہا ہوگا، انہوں نے بھی ایک وقت میں کہا تھا کہ تو میاں صاحب کو جس الزام پہ نکالا گیا وہ الزام تو غلط تھا نا. اچھا، میاں صاحب کو جس پہ نکالا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں لے رہے ہو، کچھ اور دیکھیں ان کو نکالا جاتا آف شور کمپنیز پہ، ایون فیلڈ کی پراپرٹیز پہ، تو یہ واقعی کریڈیبل الزامات بھی تھے اور جواز بھی بنتا تھا. لیکن آپ کے لوگوں نے تو مٹھائیاں بانٹی نہیں سر. مٹھائیاں تو اس وقت کی باتیں، پاکستان میں ایک المیہ ہے، خان کو اگر عدت کیس میں غلط ناروا ناجائز سزا ہوئی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، خان کو اگر سائفر میں سزا ہوئی تو ادھر مٹھائیاں. یہ دیکھیے اپنے مخالف کے لیے بھی کم از کم قانون کی کسوٹی پہ اس کا کیس پرکا کریں. لیکن مروہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جاری رکھیں گے. اب پی ٹی آئی آپ کو اگر اون نہیں کرتی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، خان صاحب کو بریف کیا گیا، تو پھر آپ خان صاحب کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ دیکھیے میں ہوں، ٹھیک ہے، میں خان کا پیغام چاہے میڈیا پہ ہو، خان کا پیغام اور خان کی پارٹی کا پیغام، ٹھیک ہے، ایک شخص کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ تو اب علل اعلان جو ہیں وہ چونکہ کیا درا ان کا ہے
اور ان کی ساتھیوں کا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں جو ہے سلمان صاحب سے آپ کا اختلاف تھا کیا بات شروع ہوئی؟ ہماری زمینیں جو ہیں بالکل لف ہیں اور اس نے میرا بنا کاٹا ہے، کیا ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ لاہور کا ہے، کبھی زندگی میں ہمارا کسی چیز پہ کوئی تکرار تک نہیں ہوئی، پھر کیوں سر؟ لیکن جو ہی یہ سیکرٹری جنرل بنا اور جیل سے باہر نکلا، میں نے ان کا خیر مقدم کیا، کیونکہ عمر ایوب خان کو اٹھا کے ان کو بنایا گیا، تو میں نے عمر ایوب خان کے ساتھ بھی ہمارے مسئلے مسائل تھے، تو میں نے اس کو خوش آمدید کہہ دیا۔ تو جو ہی یہ پہلا بیان اس نے دیا پارٹی کے ایک سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، وہ انہوں نے ان حضرت نے میرے خلاف دیا کہ وارن کرتا ہوں کہ پارٹی کی ڈسپلن کی آپ پابندی کریں۔ اب وہ تمکنت، وہ تکبر ان کے لہجے میں، جیسے کسی وارڈ کی کسی وارڈ لیول کے الکار کو یا کارکن کو وہ ایڈریس کر رہا ہو۔ تکبر جو ہے وہ کبھی ہم نے زندگی میں تکبر والوں کے ساتھ میں نے ہمیشہ تکبر کیا ہے، لیکن اس پہ میں خاموش رہا۔ یہ دوبارہ بولے، تیسری دفعہ بولے، آخر میں چوتھی دفعہ یہ بولے کہ جی اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ بلا لیتے ہیں۔ اتنی تحقیر کی اجازت جو ہے ہم اپنے بزرگوں کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے جو ہے مالک صاحب کے شو میں بات کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو موقع مل گیا، اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بیسیکلی یہی بیان دلوانا چاہتے تھے تاکہ کوئی جواز گڑھ کے مجھے نکالا جائے۔ نکلوانا مقصود تھا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو شادی میں یا جو جنازے میں دیگ پکتے ہیں نا، تو دیگ پہ جو چاول تقسیم کرنے والا ہیں، ان کی حیثیت یہ جو میرے ٹارمنٹرز ہیں، وہ آج کل جو ہیں دیگ پہ بیٹھے ہیں اور گوشت یا چاول جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ گویا وہی خان ہے، بانی چیئرمین ہے۔ غلط فہمی ان کی جلدی دور ہوگی۔ مجھے کل ہی خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ مجھ سے مل لو، تو لہٰذا البتہ کب ملنے جا رہے تھے؟ اگر میں جاؤں گا ابھی عنقریب ہی، لیکن ایک چیز واضح کر دوں، میں تنگ آ گیا ہوں بار بار کی تذلیل سے۔ ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دے، رکھنا ہے تو رکھ لو، یہی عادتیں ہیں، یہ عادتیں، یہ خصلتیں میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ناجائز کام، غلط کام، اگر پارٹی میں غلط فیصلہ ہوتا ہے تو میں آواز اٹھاؤں گا، پہلے بھی اٹھایا۔ خان صاحب نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ مل لیں مجھ سے؟ جی ہاں۔ اچھا، اور میں ملوں گا، اور ان کے وہ جا کے میں بتاؤں گا میرے ساتھ گزشتہ 10-11 ماہ میں سراسر زیادتیاں ہوئی ہیں۔ لیکن سر اب کوئی استعفے کی بھی بات ہو رہی تھی کہ زرتاج گل صاحبہ کوئی ریفرنس موو کریں گی، شمیم نقوی صاحب کہہ رہے تھے۔ شمیم نقوی صاحب جو ہے نا، میں ان کو مشورہ دوں گا، دیکھیں وہ معمر بھی ہیں، پھر قبضے چہلگان کے وہ مریض ہے، تو لہٰذا وہ اپنا علاج کرائیں۔ یہ ہر وقت میرے پیچھے نوٹیفیکیشن میں پڑ جاتا ہے۔ اگر قانون پہ آ جائے اور میں منہ کھول لوں، پی ٹی آئی کے ورکروں کو برا لگے گا، لیکن قانوناً جو یہ نکالا جانا ہے اس کی 1% کی حیثیت نہیں ہے قانوناً۔ نمبر 1 اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ نہیں بتا دوں؟ نہیں، ریزن لمبے ہو جائیں گے۔ اب خیر، ابھی تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، شاید وہ پارٹی آپ کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتی، الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق تو آپ انڈیپینڈنٹ ہی ہیں۔ تو اب لیکن دیکھیں، اگر ایک چیز واضح کر دوں، خان کا سپاہی ہوں، خان کی سوچ اور خان کا احترام ہے۔ اگر ان کی خواہش ہیں بگاڑنے کی، تو خان، میں نے ابھی کسی لیڈر اور کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اگر بگاڑ پہ آ گئے اور میں ڈٹ گیا، ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے بلی کر سکے۔ آپ کے پاس بھی راز ہیں؟ راز نہیں ہے، میں ان گھٹیا لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں جناب مخالفت پہ آ کے خان پہ ہی کوئی گن پھینکوں، لیکن جو اور ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، بینڈ بجا دوں گا ان کی۔ ان کے حوالے سے آپ کے پاس باتیں ہیں؟ باتیں نہیں ہیں ان کے تمام۔ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، اگر میں نے یہ بتا دیا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ریزن ہی بتا دی، تو ورکر جو ہیں ان کو کھانے کو دوڑ پڑیں گے۔ کیوں نکالا سر، بتا دیں آپ۔ یہ تو میں اس لیے ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، بتا دیں، دنیا جہان کی الزامات نہیں، لیکن وہ آپ کے اوپر ایک تنقید یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی بیان دیا کہ میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی کو لیڈ کروں گا اور ورکر میرے ساتھ ہیں۔ تو میں نے یہ بیان دیا ہے نا، ورکر آپ کے ساتھ ہیں؟ خدا کے بندے، میں نے یہ بیان دیا ہے
کہ خان کا نظریہ میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں عمران خان ہوں. ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد نکلا گیا ہر ایک ورکر عمران خان ہے، اور عمران خان کے نظریے اور پی ٹی آئی وہ ہماری رگوں سے کون نکال سکتا ہے؟ اس بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. میں نے یہ کہنا کہ میں عمران خان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے شعور دیے گئے شعور اس کے نظریے کا امین ہوں. لیکن سر آپ نے مروت صاحب ایک بات کی تھی کہ پوچھا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کیوں پہنچے 26 نومبر کو یا 24 نومبر کو جو فائنل کال تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو فیصلے ہوئے وہ خان صاحب کے نہیں تھے، باقیوں نے فیصلے کیے تھے، ڈی چوک پر آنے کا فیصلہ درست نہیں تھا؟ دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہیں جی. اب میری ذاتی رائے جو ہیں دیکھیں وہ جو ہونا تھا ہو گیا. ہاں. جو دکھ ہوا قوم کو ملا، پاکستان تحریک انصاف کو ملا، ہمارے شہداء، جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم پہ گولیاں چلائی گئی اور بلا وجہ، یعنی آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اتنا بھی کوئی پھر وہ نیت دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کیا، پھر مان ہی نہیں رہے تھے، پھر ہمیں جھٹلا رہے تھے. اب اپنی ہی شہداء کے قتل کیے جانے کا الزام بھی ہم پہ بنا دیا ہے اور پرچے بھی ہمارے خلاف درج ہے. نہیں لیکن جانے کا فیصلہ پھر کس کا تھا؟ وہاں پہ غلط تھا فیصلہ. دیکھیں ورکر اور لیڈرشپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لیڈرشپ دور کی سوچتا ہے. ورکر جو ہیں وہ ماپ بن جاتا ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جن حالات میں خان پڑا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ قبضہ مافیا کر رہا ہے گزشتہ 2-2.5 سالوں سے. تو لہٰذا ورکر تو جو ہیں جذباتی تھا. میں اس وقت گاڑی میں علی امین خان میں اور عمر ایوب خان تھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہیں چانا چوک سے آگے نہیں بڑھیں گے. مجھے آگے بھیجا، میں نے وہاں جا کے، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہم کر چکے تھے، تو لہٰذا ڈی چوک جانا ہمارے اس فیصلے کی خلاف ورزی تھی. وہ گئے کیوں سر؟ ورکرز تھے نا. اچھا ورکرز گئے، انہوں نے بات نہیں مانی. اور لیکن آپ کا ایک بیان تھا کہ آپ کو 26 آئینی ترمیم جو تھی، 26ویں آئینی ترمیم، اس کے دوران کوئی آفر بھی ہوئی تھی کروڑوں روپے کی، یا پہلے بھی آفر ہوئی تھی، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ان سے نہیں پوچھا جا رہا. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں نے پیسے لیے؟ 2 ارب روپے آفر ہوئے تھے ایم این ایس کو. اچھا. مجھ سمیت. اور پی ٹی آئی کے چند لوگ تو مجھ پہ انہوں نے بدعنوانی کے بھی الزامات لگا دیے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوں گے؟ کروڑ 2 کروڑ کے ہوں گے. اگر خان کو دھوکہ دینا ہوتا وہ جیب میں ڈال کے کسی بیرون ملک چلے جاتے اور زندگی گزارتے. تو وہ جو 4 ایم این اے جنہوں نے لیے اور وہ 11 لوگ، ان کے لیے تو جناب عالی کوئی شوکاز یا کوئی جو ہے 11 لوگ ہیں ادھر. جی ہاں. پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے. انہوں نے کتنے لیے ہیں؟ دیکھیں میں ان کا کوئی چشمدید تو نہیں ہوں. ہاں لیکن کیونکہ آپ کو آفر ہوئی تھی تو اب ہر ایک ایم این اے کو ہوئی ہے. کسی ایم این اے کو آپ بٹھا دیں پی ٹی آئی، ان میں سے 11 نے لے لیے پیسے. دیکھیں کچھ کو بلیک میل کیا گیا ہوگا، کچھ نے پیسے لیے، لیکن یہ ہیں کہ وثوق سے تبھی کوئی بات ہو سکتی ہے جب میرے سامنے دیے گئے ہوں. لیکن زین قریشی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا کہ وہ تو پارلیمنٹ شاید پہنچ بھی چکے تھے، پھر بعد میں انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا. دیکھیں زین قریشی کی بات پہ آج بھی مجھے تعجب ہوتا ہے. بقایا لوگوں کی حد تک تو شاید عقل مان لے، لیکن زین قریشی جیسے آدمی سے یہ توقع کرنا اور جو الزام اس پہ ہے اور جو شواہد ہمارے سامنے لائے گئے، مجھے آج بھی میں اس پہ حیران ہوں کہ اس شخص نے کیوں کر ایسا کیا. وہ بلیک میل ہوئے یا پیسے دیے گئے؟ دیکھیں میں کوئی ایسی بات اس حوالے سے، یہ پارٹی شاید اس پہ کچھ کہے، انہوں نے شوکاز جاری کیے ان کو، کیا وجوہات دی ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے جو ہیں بڑا شاکنگ تھا اوورال، خصوصاً زین سے قطعاً، زین کو جو ہم جانتے ہیں. آپ مختصراً یہ بتا دیجیے گا، آپ استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے، آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے؟ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور خان کی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی جو ہیں قبضہ مافیا کے ساتھ نہیں ہوں، اور ہمیشہ ان کی میں اب کل کے مخالفت بھی کروں گا. لیتے ہیں پارٹی میں تو لیں، انہی بیماریوں سمیت لیں، اور اگر نہیں لیتے ہیں تو 3 دفعہ نکالنے کے بعد مجھے اسی پوزیشن میں ہی چھوڑ دیں. اگر میرے ساتھ میں نے پارٹی کے خلاف خان کے لیے میں لڑوں گا، جب ضرورت ہوگی خان جب بھی بلائے گا میں بھاگ کے جاؤں گا. اور سیٹ ان کی امانت ہے، جب خان مجھے بلا کے کہے گا تو میں ان کے قدم میں رکھوں گا. استعفیٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے مروت صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، افضل پرویز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला सामने आ रहा है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, हम इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमत का जो फ़ैसला, पहले भी आपसे इस पर बात हुई थी, अब ये फ़ैसला हुआ है कि 2 वफूद जो हैं वो अफगानिस्तान जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। आप इस सूबाई हुकूमत के इस फ़ैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, आज भी मैं अफगान रिफ्यूजीज के फंक्शन में था, अभी वो कराची में जिनको एक फंक्शन हुआ, आपने मेरी तकरीर भी सुनी होगी। मुज़ाकरात में कोई बुराई ये तो नहीं है, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मगर फेडरेशन के अलावा अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात, मुल्क के अंदर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, अच्छी बात है, मगर एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात करते हैं वो तो उसके बगैर नहीं हो सकता है कि सेंटर के बगैर और फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। उन मुज़ाकरात की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? अगर कोई बात हो गई और वही कोई एग्रीमेंट करा देते, इस तरह हो गया, तो उसका कौन गारंटर होगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किस तरह होगा, बॉर्डर पर कौन होते, किस तरह इश्यूज होते हैं। तो मैं इसलिए एक लोगों को मशगूल रखना और बात है, मगर ये है कि उसमें अपना इनपुट देना। वो मुज़ाकरात तो फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी, इसमें कोई अपना इनपुट देता है, मर्ज अजला से देता है, पीके से देता है। एक अच्छी बात है यहाँ के लोग, वही के लोग एक दूसरे को जानते भी है। और नहीं अमीर मुकाम साहब, फिर आपकी सर तजवीज़ क्या है कि जो वफूद हैं अगर वो जा रहे हैं तो आप समझते हैं कि वफाक से भी कोई होना चाहिए नुमाइंदा उसमें? नहीं, मतलब है कि अगर कोई चीज बनानी है तो वही राय तो दे सकता है, प्रोविंस से एक राय दे सकता है कि इस तरह राय हो, और फिर कोई चीज बननी है तो वो मरकज की तरफ से हो तो तब वो देर पा होगा। मरकज की तरफ से ना हो, खुद वही कोई जाए जिस तरह पहले गए और मुज़ाकरात किए तो उसके क्या नतीजे निकल गए, वो आप देख लेंगे क्या हशर होगी और किस तरह मुज़ाकरात। लेकिन सर माजी में भी अगर आपको याद हो तो जो मुज़ाकरात हुए उसमें बैरिस्टर सैफ साहब शामिल थे एक वफ्द में, अब भी फोकल पर्सन वही हैं। तो आप माजी में जो मुज़ाकरात हुए उस हवाले से तो आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी, अभी आपको कोई वफ्द या फोकल पर्सन के हवाले से कोई खदशात हैं? नहीं, मतलब है कि उसका फिर अगर बैरिस्टर साहब का नाम भी आता है और माजी की बात है, वो तो पूरे पाकिस्तान के अवाम और अफगानिस्तान के अवाम सबके सामने है कि उसका क्या हुआ और क्या नतीजा निकला और क्या असरात पड़े, या वो तो सारे भुगत रहे सबके सामने है। मगर मेरी इशार कर रहा है, मेरे ज़ाती तौर पर भी एक पख्तून हो, वही भी है, हम कहते हैं कि अमन हो, पीस हो, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आज भी फिर भी कहता हूँ कि अफगानिस्तान की भी बेहतरी ये है कि पाकिस्तान में अमन हो, और पाकिस्तान की बेहतरी भी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, और एक दूसरे की साइल एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न करे। वही से अफगानिस्तान से इस तरह वाकयात न हो कि उनकी सरजमीन वही इस्तेमाल हो जाए और पाकिस्तान में हमले हो जाए और इस तरह हालात बन जाए। इसी में तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर जो लोग अफगानियों को और पट्टी पड़ा रहे तो अफगानियों के साथ भी मुखलिस नहीं, उनके दुश्मन है, उनके दोस्त तो वही होंगे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ये इसमें उनकी भी बेहतरी और हमारी भी बेहतरी है, तो दूसरी राय नहीं है। वो जिस तरीके से वो मुज़ाकरात से हो और टेबल पर बैठे उन एक्सपीरियंस लोगों को डाले जिसके वही। लेकिन अमीर मुकाम साहब, चलें वो अफगानिस्तान का सर एक इशू है, लेकिन मुल्क में अगर आप देखें तो आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया था, पीटीआई उससे पीछे हट गई। अब खान साहब की जानिब से जो खतूत लिखे जा रहे हैं उस हवाले से आर्मी चीफ साहब ने समझे कि बयान अपना जवाब भी दे दिया। अब आपकी नज़र में पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? क्या अगर वो पीएम साहब को खत लिखते हैं तो क्या वो जवाब देंगे पीटीआई को इन खतूत का? खतूत लिखने की क्या जरूरत है? वो तो एक उन्होंने भी एक अजीब सी चीज शुरू की है, किसी को समझ नहीं आता। सुबह एक बात करते, शाम दूसरी बात करते। मुज़ाकरात तो हमने शुरू नहीं किया, उनकी डिमांड पर शुरू किया और हमने जवाब ही नहीं दिया था। उन्होंने पहले से स्टेटमेंट दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और इसमें शामिल नहीं होना चाहते। वो तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। उनकी ज़हन में है कि कोई इस तरह शॉर्टकट रास्ता ढूंढो और मेरे मसाइल हल होंगे, तो शॉर्टकट रास्ते तो हल ही नहीं होने। वो तो उस रूट से उसको जाना है, उसके लीडर को वही फेस करना है, अदालत फेस करना है, कोर्ट फेस करना है। उनमें मुज़ाकरात का क्या, उनका जो मकसद है वो मुज़ाकरात सिर्फ 1 पॉइंट के लिए कर रहे हैं कि इमरान खान को फिलफोर रिहा करे, रिलीज करे। तो दोनों तो आर्मी चीफ के इख्तियार में और न शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में। अगर दोनों को लिखे तो उसे भी
کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں ہے. ان کو وہی فیس کرنا ہے, عدالتوں میں جائے, کورٹس میں جائے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, اپنی بے گناہی ثابت کرے. اگر صاحب انٹروین کرتے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ریلیف نہیں؟ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کیٹیگری کے لیے بار بار کہے کہ ہم کسی کے لیے نا یہ بات کریں گے, وہ تو کورٹ سے عدالت ہے, وہی جاؤ اپنی بے گناہی ثابت کرو. ٹھیک ہے, لیکن اب جو انتخابات کے حوالے سے امیر مقام صاحب سوالات اٹھ رہے ہیں, آج اگر آپ دیکھیں تو مختلف اخباروں میں یہ بھی خبریں ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے حلقے کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں؟ اس سوالات کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا, وہ تو کسی چیز کو ایکسپٹ کرتے نہیں. اگر ان کو کے پی کے میں اتنی میجارٹی ملی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اگر اس کے سارے ممبر بن گئے ٹھیک ہو گیا, اور دوسری جگہ کسی جگہ وہ آ رہے تو وہ غلط ہوئے. اس کا تو اپنا ایک منطق ہے, اپنا میتھمیٹکس ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, مگر وہی وہ ان کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں ہے. وہ تسلیم کرے نہ کرے, ابھی تک انہوں نے جس طرح پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا, عوام کے لیے کوئی سنگل بات ہی نہیں کی. کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ تو عوام کی باری ہے ابھی تک میں یہ. لیکن امیر مقام صاحب آپ کو سر معلوم ہے کہ ماضی میں جب خان صاحب نے 4 لڑائی شروع ہے. امیر مقام صاحب ماضی میں سر جب 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا, عمران خان صاحب نے ایاز صادق صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کی تھی. اب بھی اگر پی ٹی آئی کوئی ایسا مطالبہ کرتی ہے تو آپ کی نظر میں میاں صاحب اس کو ویلکم کریں گے, اپنا حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا کریں گے کیا نہیں, ان کی یہ چیز ہے, ان کی کسی چیز کے ساتھ کام نہیں ہے. ان کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور اس کو چھوڑو, سارے مقدمات ختم کرو, اس کو بری کرو, اس کے اور کسی چیز کے ساتھ کام نہیں ہے. تو کام نہیں ہونے والا ہے. ان کو یہ عدالت ہے, کورٹس فیس کرنے ہوں گے. سمپل بات ہے, بقائے کسی چیز میں نہ ان کا شوق ہے, نہ انٹرسٹ ہے, اور نہ ابھی تک نہ آئندہ ہوگا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں سر کہ اگر کل یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا موقف کلیئر ہے؟ ان کو تو سیریس لینا ہی نہیں چاہیے. ان کو تو ایک جگہ ٹھہرتے نہیں, کوئی بات کرتے نہیں. جب ایک مذاکراتی کمیٹی بن گئی تو اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے ساتھ دوبارہ کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائے؟ اس کی تو کوئی ہے نہیں, کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو بھی لوگ انہوں نے نامزد کیے بیٹھ گئے, پھر اس کو ایک آرڈر آیا کہ وڈرا کرے, بس واپس ہو جائے. اس لیے تو ہم نے کہا کہ لکھ کر دے رہے اپنے ڈیمانڈ. تو اس کی کوئی وقت کا ضیاع ہے. ان کا اگر وہی مقصد ہے تو وہی کام نہیں ہونے والا ہے. اگر وہی ایک مقصد ہے اور ان کا مقصد وہی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت رابطہ نہیں کرے گی؟ نہیں, ہم نے پہلے بھی رابطہ نہیں کیا, انہوں نے رابطہ کیا اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا کہ آپ ہمیں صبح شام گالیاں بھی دیتے اور سب کچھ کرتے, اور ہمارا ماضی میں کیا اشر کیا, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں آؤ بیٹھو ہم بات کرتے ہیں, پھر خود بات کرتے, بات ہی ختم ہوئی, چیپٹر کلوز ہو گئی. گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے خود رابطہ کیا تھا مذاکرات کے لیے, اور مذاکرات جب ہوئے اور ان سے تحریری طور پر مطالبات مانگے گئے تو انہوں نے حکومت کی جانب سے جواب آنے سے پہلے ہی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا. تو اب حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سیاست کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی, لیکن حال ہی میں سندھ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. سندھ کے نامور شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کی جو ڈیتھ کی خبریں سامنے آئیں, اس حوالے سے ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ وہ موت جو ہے حادثاتی موت ہے, لیکن اب اس حوالے سے کئی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور پولیس نے اس حوالے سے ڈاکٹر آکاش انصاری صاحب کے جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو اور ان کے ڈرائیور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. مزید اس میں کون سے انکشافات ہیں یا مزید کیا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی تک سامنے آ سکی ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے یا ڈرائیور جو ہیں وہ اس قتل میں ملوث ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ ابتدائی طور پر تو یہی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے کمرے میں آگ لگی اور وہ جھلس کر جو ہے ان کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن اب کئی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. آپ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ ان کے بیٹے اور ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کی جانب سے کیا انہوں نے کوئی اعترافی بیان دیا ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے کیس میں؟ دیکھیں, ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا باقی ہے, اور اس رپورٹ سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ہم دوسرے چیزوں کے علاوہ ہم انتظار کر رہے ہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا,
تو وہ جیسے آئے گی اس کے بعد ہم لوگ کسی بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس بات پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہ کیا یہ اس کی کیا وجوہات تھیں ان کی ڈیتھ کی. نہیں لیکن ایس ایس پی صاحب چلیں وہ تو ایک میڈیکل رپورٹ ہوگی نا سر, وہ تو آئے گی جو بھی ہے, لیکن جو ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے یا ڈرائیور کو, ان کی جانب سے کیا بیانات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں جس طرح میڈیا کے کچھ سرکلز میں چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ جی ان کے بیٹے نے کوئی کنفیشن کیا ہے یا ڈرائیور نے کوئی کنفیشن کیا ہے, تو دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف اسپیکولیشن ہیں. ہم انٹرویو کر رہے ہیں ان سے, اور اس کے علاوہ اور جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو اس بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں ہم ان کو بھی انٹرویو کر رہے ہیں, لیکن سر دست یہ کہنا پاسبل نہیں ہے کہ اس کے کیا حقائق ہیں. ہم سارے اینگل سے اس کو پروب کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن ایس ایس پی صاحب سر آپ کا تو تجربہ ہوگا, پہلے بھی آپ نے کئی واقعات جو ہیں دیکھے بھی ہوں گے, ان واقعات کی انویسٹیگیشن بھی کی ہوگی, گرفتاریاں بھی آبویسلی آپ کا یہ کام ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جو آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی یا اس حوالے سے مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو بھی شکوک و شبہات ہیں؟ دیکھیں ہمیں ظاہر شکوک اور شبہات ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک ہائی پروفائل شخصیت تھے بلکہ انتہائی ٹریجک وے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وی شوڈ جمپ آن ٹو کنکلوژنس انلیس وی ہیو کنکریٹ ایویڈنس ٹو سپورٹ اٹ. تو جو میڈیا میں ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں ڈفرینٹ چینلز نے, اور اس سے زیادہ سوشل میڈیا میں کافی کنکلوژنس ڈرا کی ہیں, تو میں نہیں چاہوں گا کہ بغیر سبسٹینٹیو ایویڈنس کے میں کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دوں جس سے ان کے کیس پہ کوئی نیگیٹو اثرات ہیں. ہم دونوں اینگل سے دیکھ رہے ہیں, ہم لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی ڈیڈ باڈی جو تھی اس پہ زخموں کے نشانات تو ملے ہیں نا سر, اس کی تصدیق تو ہوئی ہے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں میری بات ہوئی تھی جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کیا تھا جب ہو رہا تھا کل, تو میری اس کے بعد ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ان کی رپورٹ نہیں آ جائے ہمیں کنکلوژنس پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے آفیسرز رابطے میں ہیں, میڈیکل لیگل آفیسرز جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا. وہ جیسے آئے گی اس کے بعد میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گا آپ کو اس بارے میں کمنٹ کرنے. ٹھیک ہے ایس ایس پی صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر آکاش انصاری صاحب کے کزن جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جان محمد انصاری صاحب. سر بہت شکریہ جان محمد صاحب. یہ ہے کہ اب مختلف خبریں جو مختلف ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, آپ بتائیے گا کہ ڈاکٹر آکاش انصاری صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے, ڈرائیور کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے. آپ کو بھی انہی پہ کوئی شکوک و شبہات ہیں یا آپ کے پاس کیا معلومات ہے ابھی تک؟ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ یہ مرڈر تو ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, پہلے تو نہیں ہوا تھا, اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا, وہ پھر ہم نے کروایا اور اس میں یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ مرڈر ہے, اس پہ نشانات ہیں. تو اب باقی یہ ہے کہ گھر میں یہی ایک لڑکا تھا اور ڈرائیور تھے, اور یہ جو اس کا لے پالک بیٹا ہے اس نے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کیا ہوا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ایف آئی آر اس کے خلاف پہلے کٹوائی بھی تھی, اس کو گرفتار بھی کروایا تھا. تو اسی حوالے سے ہمارا شک اس پہ جاتا ہے. مگر ہم نے پولیس افسران کو کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہے یا کوئی بھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انکوائری ہو, جو بھی اس میں ملوث ہو
उस पर एक्शन हो। तो एसएसपी साहब, आपकी डॉक्टर आकाश साहब की मिसेज जो हैं उनसे मुलाकात हुई है? आपने उनके कोई बयानात लिए हैं कि उनके शकूक या उनका मौक़िफ़ क्या है? कि जैसे अभी आपने उनके कज़न की गुफ्तगू सुनी, उनकी फैमिली में से आपकी किसी से मुलाकात, किसी से बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह पोस्टमार्टम का जिक्र हो रहा था, पोस्टमार्टम भी हमने इंसिस्ट करके करवाया है। कल जिस तरह ये चीज़ सामने आई, पता चला कि जी डॉक्टर साहब की एक ट्रैजिक अंदाज में डेथ हुई है, और जैसे ही हमें पता चला हमने फ़ौरन अप्रोच किया, और बाय दैट टाइम वो बगैर पोस्टमार्टम के बॉडी मूव हो चुकी थी बदीन तदफीन के लिए। मैंने इंगेज किया, उनके जो सन इन लॉ हैं वो खुद भी सिटिंग मजिस्ट्रेट हैं, उनसे हमने राब्ता किया, और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट पे पोस्टमार्टम हमने कंडक्ट करवाया। उसमें पहले ये भी बात चली कि जी हम दिन में करवा लेते हैं पोस्टमार्टम, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि हैदराबाद में ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है सीटी स्कैन की या किसी और इंटरवेंशन की जिससे हमें शवाहिद कलेक्ट करने में मदद मिले, तो मेरी रिक्वेस्ट पे ही पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ था। और साथ ही मैं जब हो रहा था और इसके बाद भी मैं डॉक्टर साहिबान से राब्ते में था, और इनकी फैमिली के डिफरेंट जो लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि इनके सन इन लॉ हैं, उनके साथ भी राब्ते में हैं, और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ भी राब्ते में। मैं आपको ये श्योर ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ होगी, अगर मर्डर है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मर्डर हो, अगर मर्डर है तो भी जो इसके मुल्ज़िमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह उनके कज़न ने बात की, उनका बेटा इज़ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, लेकिन सबसे पहले हमें फैक्ट्स मालूम करने चाहिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का जो कल पोस्टमार्टम हुआ है उनका। डॉक्टर साहिबान से हम राब्ते में हैं, और वो आएगा तो हम उसमें अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। एसएसपी साहब, आपने उसमें अगर मर्डर के शवाहिद उनके बेटे को अगर उसमें मर्डर के शवाहिद मिलते हैं तो हम इसमें मर्डर की एफआईआर दर्ज करेंगे। हम इस बारे में भी फैमिली से राब्ते में हैं कि बेस्ड अपॉन दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम पहले उनको रिक्वेस्ट करेंगे एफआईआर करवाने के लिए, और अगर वो चाहेंगे तो हम स्टेट की मुद्दत में भी एफआईआर करेंगे। तो इस बारे में भी मैं राब्ते में हूँ। लेकिन उनके बेटे और ड्राइवर की जो गिरफ्तारी है एसएसपी साहब, जो उनके बेटे और ड्राइवर की जो गिरफ्तारी है वो तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं कि वो गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अभी तक आप नहीं समझते कि उनकी जानिब से कोई बयान आया होगा, कोई उनसे सवालात हुए होंगे, उसमें से कुछ अज्यूम आपने किया हो? दोस्त, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल हम उनसे हमने इंटरव्यू किया, उनको इंट्रोगेट कर रहे हैं, लेकिन अज्यूम करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। इतने हाई प्रोफाइल केस में, इतने सीरियस केस में असम्पशंस और कंजेक्चर्स तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं इसमें, उन सारों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर कोई स्टेटमेंट दूं तो मैं समझता हूं कि मुनासिब वो होगा कि वो सब्सटेंशियल। लेकिन जाए वकुआ से आपने, एसएसपी साहब, जाए वकुआ से पुलिस ने क्या क्या शवाहिद जो है हासिल किए हैं? वहां पर आपने विजिट भी किया होगा डेफिनेटली। जी बिल्कुल, देखिए हमने पूरा क्राइम सीन का एनालिसिस किया है। हमारे क्राइम सीन यूनिट जो है उसने डिफरेंट पीसेस ऑफ एविडेंस कलेक्ट किए हैं और एनालिसिस के लिए मुताल्लिका जगहों पर भिजवाए भी हैं। तो वही है कि उसमें से जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह वो जो शेयर करना मुनासिब होगा हम मीडिया से भी शेयर करेंगे और मुताल्लिका कोर्ट में भी पेश करेंगे जब उसका हमारे पास रिपोर्ट आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जानमोहन साहब, आपने एसएसपी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब जो डॉक्टर आकाश साहब हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उनसे कोई आपकी गुफ्तगू हुई है? वो क्या समझती हैं? उनका शक भी उनके बेटे के ऊपर है या उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखें, हमारी सारी फैमिली का ये है कि कातिल जो भी है, जो भी है उसको छोड़ना नहीं है। उस पे जो भी कानूनी तरीके से जो भी चीज होती है वो होनी है, और उसमें कोई भी है तो उसमें अगर
اگر یہ لڑکا ہے تو بھی فیملی کو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو ساری فیملی کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر قتل میں کوئی بھی ملوث ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ اس پورے جو پورا کیس ہے اس میں پولیس کا بہت اچھا رول ہے. ہم اس سے پورا مطمئن ہیں. ایس پی صاحب ہماری فیملی کے لوگوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میرے خیال میں یہ ایسا کیس ہے کہ اس کو پولیس جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے تو سارے سندھ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور ڈاکٹر کے دوست ہیں سب مطمئن ہیں ابھی. ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک ہے. ایس ایس پی صاحب سر ایک آخری سوال ہوگا, یہ بتائیے گا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پہلو ہیں یا مزید پہلو بھی ہیں جن پر ایز اے پولیس آفیسر آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی؟ اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال قبل بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کے اوپر FIR کروائی تھی, کوئی پیسوں کا ایشو تھا, آپ ماضی وہ جو ہسٹری ہے پوری آپ اس کو بھی تحقیقات کر رہے ہیں یا وہ آپ کے علم میں ہے چیزیں ساری؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں تھینک یو کرنا چاہوں گا فیملی کو کہ انہوں نے پولیس پہ ٹرسٹ ریپوز کیا اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹرسٹ کا مان رکھیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا, اگر یہ چیز جس طرح مطلب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بیس کے اوپر آگے بڑھتی ہے تو ہم اس کے قانون کے حساب سے کارروائی کریں گے. بالکل یہ ہمارے نالج میں ہے کہ ان کو اپنے لے پالک بیٹا تھا ان کا, اس سے کافی شکایتیں تھیں. جولائی کے مہینے میں انہوں نے ایک FIR بھی درج کروائی تھی 2024 میں اپنے بیٹے کے خلاف فراڈ کی, اور وہ جو ڈفرینٹ فیملی ممبر سے بات ہوئی تو ان کو گریونسز بھی تھے اس لڑکے کے اگینسٹ. وہ ایک پہلو ہے, بالکل ہم اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے, جو موومنٹس ہیں ان کے بیٹے کی, وہ بھی ہم اس کو کر رہے ہیں, پروب کر رہے ہیں. اور آپ نے CDR وغیرہ حاصل کر لیا ہے سر؟ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. CDR از اونلی ون ایسپیکٹ. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ سائملٹینیسلی کام کر رہے ہیں. بس میں یہ آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ اس اسٹیج پہ اگر ہم ساری چیزیں اگر کریں اس ٹی وی پروگرام میں ریویل, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا. میرا واحد جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تفتیش میں کوئی اس طرح کا ایشو ہو جو ابھی یا بعد میں ٹرائل کے اسٹیج پر کوئی پرابلم ہو. تو وہ دیٹ از مائی اونلی کنسرن کہ ظاہر ہے ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اگر یہ پروو ہوتا ہے مرڈر تو اس کے ساتھ حق انصاف ہو, کسی قسم کی اس میں کمی بیشی یا کوئی کوتاہی نہ ہو. ٹھیک ہے جان محمد صاحب, آپ کا مزید اس حوالے سے, جب وہ پہلے ماضی میں ایک FIR ہوئی تھی تو جب صلح ہوئی تھی تو وہ ڈاکٹر صاحب نے خود کی تھی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں ان کی مسز کا کردار تھا, یا اس کے بعد ان کے جو تعلقات رہے وہ ٹھیک رہے تھے, یا بیچ میں دوبارہ سے کوئی اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, یہ ظاہر ہے فیملی کا مسئلہ تھا تو اس کی ڈاکٹر صاحب کی وائف نے, بیٹی نے ظاہر ہے صلح کروائی, اور اس کے بعد کچھ دن تو وہ ظاہر ہے صحیح تھا, ابھی بھی صحیح چل رہا تھا. ہاں, باقی تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر میں کیا تھا کیا نہیں تھا, ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہے. جان محمد صاحب آپ کا, SSP صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ اب SSP صاحب کے مطابق کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے آئے گی, تو اس کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی واضح جو ہے وہ جواب دیا جا سکے گا کہ وہ مرڈر تھا یا ایک حادثاتی موت تھا. اب دیکھیں کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کیا انکشافات یا کیا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس حوالے سے SSP صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام کی تمام جو چیزیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں وہ درست ہیں, اور پوسٹ مارٹم آنے کے بعد ہی حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.